आवाज अब है? अब आवाज आ रही है? कोई बताए। बहरहाल वो माइक ऑफ हो गया था। तो पहला सवाल जो आया था मोहम्मद अफजल साहब का, शायद उसकी आवाज़ नहीं गई होगी। उम्मत में इत्तेहाद की बात लोग करते हैं शिर्क व बिदआत की के होते हुए भी। तो इनका सवाल यह है क्या इत्तेहाद मुमकिन है इस तरीके पर, और क्या समाजी कामों के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। तो देखिए, इत्तेहाद असल तो यह है जो कुरान व सुन्नत और मनहज सहाबा की बुनियाद पर किया जाए, और इसी बुनियाद पर इत्तेहाद किया जा सकता है। जहाँ तक समाजी कामों का मामला है तो समाजी कामों में एक दूसरे का जायज़ उमूर में ताआवुन करना दुरुस्त है, और इस सिलसिले में अगर कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक की खिदमत के लिए कोई इत्तेहाद करता है आपस में, और उस इत्तेहाद में शरीयत की कोई मुखालफत नहीं है, तो इस इत्तेहाद में कोई हरज की बात नहीं है। अगला सवाल है अजमल सैम साहब का। अच्छा, इस्लाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एजाज अहमद साहब का सवाल है सलाम के बाद। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से अब आवाज़ आ चुकी है। निहालुद्दीन खान साहब, इनका सवाल है शेख, वज़ू करने के बाद शहादत की उंगली ऊपर की तरफ उठाना कैसा है। बाद आसार में गालिबन इस तरह का कुछ ज़िक्र मिलता है कि ऊपर की जानिब उंगली उठा करके वज़ू के बाद की दुआ पढ़ी जाए। अल्लाहु आलम, मेरे सामने मुकम्मल तरीके से उसकी तफसील नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझको याद आ रहा है कुछ आसार में गालिबन इस तरह का तरीक़ा मिलता है। यानी इंसान अल्लाह के माबूद हकीकी होने की गवाही देता है तो वो ऊपर की जानिब इशारा कर ले। अबू यहया अल याफ़ई साहब, अबू यहया याफ़ी साहब का सवाल है, सलाम के बाद कह रहे हैं कि हालिया अय्याम में कर्नाटक कोर्ट के एक जज ने हिजाब के मुताल्लिक़ फ़ैसला देते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम के अहम अहकामात में से नहीं है। अब इस पर हैदराबाद के एक ब्रदर ने दौरान खुतबा बड़ी जसारत से ये कहा कि जजों को ऐसा नज़रिया रखने के ज़िम्मेदार उलमा हज़रात हैं, क्योंकि उलमा ने ऐसे मनसब के लोगों तक इस्लाम की सही तर्जुमानी नहीं की, वरना ये गैर मुस्लिम ऐसे तबसरे नहीं देते। शेख इस ज़िम्न में इन सतही खुतबा का रद्द कैसे करें। देखिए, ये सतही किस्म के जो खुतबा हैं ये इस नज़रिए के कायल हैं कि सही हो तो इनका, गलत हो तो उलमा का। कर्नाटक कोर्ट का हिजाब का मसला जो था, जिसमें वहाँ के जज ने इस बात का फ़ैसला किया कि ये इस्लाम का बुनियादी मसला नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है हिजाब, उस जज ने वही बात कही जो बातें मुकदमा ले जाने वालों ने पैरवी करके अपनी वकीलों के ज़रिए उस तक पहुँचाई। यहाँ पर मसला ये है कि हिजाब के मसले को जिस तंजीम ने, जो तंजीम गैर इस्लामी है, जज्बाती है, जिस तंजीम ने अदालत तक पहुंचाया था, जिस तंजीम से जुड़ी हुई लड़कियों ने अदालत तक पहुंचाया था,
اس تنظیم کی ذمہ داری تھی کہ پہلے عدالت میں پہنچنے سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ اس کے امکانات موجود تھے، لیکن عدالت میں پہنچنے کے بعد بھی کسی قابل اور گہرا علم رکھنے والے وکیل کے ذریعے اس کی پیروی نہیں کی گئی۔ تو یہاں پر دو غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل عدالت میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپس میں بیٹھ کر کے حل کیا جا سکتا تھا، اور اس بات کا امکان موجود تھا۔ اس کالج کے ذمہ داران بیٹھ کر کے بات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کو سیاسی رنگ دینے کے لیے ایسا کیا گیا تاکہ الیکشن میں فائدہ اٹھایا جا سکے اور عوام کو اپنے فیور میں کیا جا سکے۔ اس طرح کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس معاملے کو بڑھاوا دیا گیا اور معاملہ کورٹ کچہری تک پہنچا، اور اس کے بعد کورٹ میں اس طرح کے وکیلوں کے ذریعے پیروی نہیں کی گئی جو وکیل اپنے دلائل کے ذریعے جج کو اس بات پر آمادہ کر پاتے کہ وہ یہ فیصلہ دے کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ یہاں غلطی جو ہے وہ اصل میں اس وکیل کی ہے جو انہی برادرز کے، جیسا کہ آپ نے مثال دی کہ ایک برادر ہیں واعظ ہیں جو علماء پر اتہام لگا رہے ہیں، تو اس جج کے سامنے جس وکیل نے کمزور پیروی کی ہے، یہ وکیل اور اس سے منسلک تنظیمیں، یہ سب اسی طرح کے برادرز کا منہج رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ محمد بلال صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ایف آئی کے بارے میں بتایا کہ ہمارے کچھ جاننے والے بھی جب ہم نے سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف یوں ہی کہہ دیا، یہ تو الزام لگانا ہے۔ شیخ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ جو کچھ باتیں تھیں وہ تفصیل سے آ چکی ہیں، اس میں باقاعدہ گفتگو تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے کہ کون سی بنیادوں پر ہمارا منہجی اختلاف ان سے ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، کون سی بنیادوں پر ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ جوابات جو 2-3 ہیں اس کے اندر یہ تفاصیل موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، فرض نمازوں میں کچھ لوگ تھوڑی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے بازو والوں کو، بغل والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ کرنا درست نہیں ہے۔ فرض نماز میں امام بلند آواز سے پڑھے گا، مقتدی سنیں گے، مقتدیوں کو آواز بلند کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے اور بغل میں نماز پڑھنے والے کو خلل پڑتا ہے، لہٰذا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے آپ لوگ ذرا سوالات اہم کریں، سمیٹیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں زیادہ نہیں بیٹھوں گا، جلدی ختم کروں گا۔ اگلا سوال ہے ابن اسامہ ابن شبلی صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، سلام کی بات کہہ رہے ہیں کہ امید کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ بہتر ہوں گے، درست ہوں گے نہیں بہتر ہوں گے کہنا چاہیے۔ کہہ رہے میرا سوال ہے کہ عقیدہ و منہج میں اصل بنیادی فرق کیا ہے؟ بنگال میں ایک لوگ مدینہ اسلامک یونیورسٹی سے عقید السلف پر پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں جو اخوانی جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ابھی بھی کسی نہ کسی طرح سے اخوانی جماعت اسلامی کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ صرف یہی نہیں، بنگال کے قدیم کلاسیکی حدیث گروہ سے اس کو بہت جلن ہوتی ہے اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیسے بنگال کے قدیم کلاسیکی حدیث جماعت کو طعن و تشنیع کیا جائے۔ بنگالیوں میں سے اس آدمی کا کچھ شاگرد
کچھ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم اس آدمی کا عقیدے کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن ہم ان کے منہج سے بالکل متاثر نہیں ہوں گے، ایسے حالت میں آپ کیا نصیحت ہوگی؟ دیکھیے، کسی کا کہیں سے پی ایچ ڈی کر لینا یا بڑی ڈگری حاصل کر لینا، جامعہ اسلامیہ مدینہ سے تعلیم حاصل کر لینا، یہ اصل معیار نہیں ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ کون سا شخص منہج سلف پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر باقی ہے۔ اگر کوئی شخص جماعت اسلامی سے منسلک ہے اور جماعت اسلامی کے ہاں صحابہ کرام کی تنقیص، حدیثوں کا انکار، اس طرح کی خرابیاں تک پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود کوئی آدمی جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فراغت کے بعد بھی جماعت اسلامی کے افکار سے متاثر ہے اور ان سے منسلک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے علمی استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے دوری بنانی چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا خلل عقیدے کا اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قابل اعتماد سمجھا جائے۔ لہٰذا بنگال میں ہزاروں علماء ہیں جو منہج سلف کے مطابق کام کر رہے ہیں، ان سے جڑ کر کے، اور آج کی دنیا میں آدمی کسی سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے جڑ سکتا ہے، کسی دوسری جگہ کے کسی اچھے قابل اعتماد عالم دین سے جڑیں، اور اس طرح کے لوگوں سے جو جماعت اسلامی سے منسلک ہیں، آپ اگر سوالات کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اسالیب کے ذریعے آپ کے دل میں بھی جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا زہر گھول سکتا ہے، یا اس طرح کا میٹھا زہر ڈال سکتا ہے جس کی بنیاد پر آپ جماعت اسلامی سے متاثر ہو جائیں۔ لہٰذا ایسا شخص جو وہاں کی پرانی کلاسیکی جماعت کی مخالفت کرتا ہے یا اسی طریقے سے جماعت اسلامی سے متاثر ہے، اس سے منسلک ہے، تو ایسا شخص یقیناً عقیدے کے باب میں بھٹکا ہوا ہے، اس کو توبہ کر کے منہج سلف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے صلاح ایم صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں کہ شیخ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوال نمبر 1، اسلام دنیا کا سب سے اولڈسٹ مذہب ہے، آدم علیہ السلام پہلے مسلمان تھے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عیسائی کیوں بولا جاتا ہے؟ اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں۔ دیکھیے، فیس بک لائیو کا پروگرام ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کا پروگرام نہیں ہے، یہاں پر آپ کو مختصر جواب دیا جاتا ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شکلیں تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب نازل ہوئی تو وہ یہودیت تھی، عیسیٰ علیہ السلام اسی یہودیت کی تمدید کے لیے عیسائیت کی شکل میں بھیجے گئے، اور وہ بھی اسلام اور توحید کا ایک حصہ تھا، اور یہ سارے کے سارے ادیان آتے گئے، منسوخ ہوتے گئے، آتے گئے، منسوخ ہوتے گئے۔ خود ان کے پیروکاروں نے، اس دین کو ماننے والوں نے، اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے خود اپنی کتابوں میں تحریف کی، اپنے انبیاء اور علماء کو قتل کیا، اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے آخری مذہب اور آخری دین اسلام کو نازل کیا، جو اسلام آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں ضابطے اور اس کے طریقے بدلے جاتے رہے، عقیدہ ایک ہی رہا۔ تو اس کا آخری ضابطہ، آخری طریقہ جو نازل کیا گیا وہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ اب اس سے پہلے جو بھی مذاہب یعنی آسمانی مذاہب پائے جاتے تھے، چاہے عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ساری کی ساری چیزیں منسوخ ہو گئیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائیت پر جو لوگ باقی تھے آپ کی بعثت سے پہلے، اور عیسائیت کی اصل شکل پر باقی تھے، وہ اگر فوت ہو گئے تو وہ کامیاب ہیں، جنتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے عیسائیت میں تبدیلی کر لی تھی،
توحید کے بجائے شرک کو اپنانے لگے تھے تو وہ لوگ گمراہ مانے جائیں گے اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مریں گے تو جہنمی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کو نبی بنائے جانے کے بعد، عیسائیت اور جو بھی مذاہب تھے آسمانی وہ سب کے سب منسوخ کر دیے گئے۔ اب اسلام کی آخری شکل یعنی شریعت محمدیہ کو بعض اصولوں پر مرتب کر دیا گیا، اس کے طریقے واضح کر دیے گئے۔ اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس شریعت کو اختیار کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر زندگی گزارے گا اس کے مطابق تو کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور اگر اس کی مخالفت کرے گا تو ایسی صورت میں وہ ناکام ہوگا دونوں جہانوں میں۔ اگلا سوال ہے عبد الماجد صاحب کا۔ سوال یہ ہے، دعا دے رہے ہیں، اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبندی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق تو آپ نے خود لکھ دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک کو اہل حدیث اور ایک کو دیوبندی۔ ظاہر سی بات ہے، اہل حدیث ایک شرف ہے، انسان حدیث والا ہو جائے، یہ صفتی نام ہے۔ اہل حدیث کہا جاتا ہے قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا۔ اور دیوبندیت جو ہے یہ اپنے علماء اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی آراء کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور خود ان کے اندر بہت سارے مکاتب فکر ہیں، جیسا کہ آپ نے لکھا دیوبندیوں میں ماتریدیت ہے، دیوبندیوں میں بریلویت کے بعض عناصر ہیں، تو وہ اپنے اپنے طور پر شریعت کے مسائل کو بیان کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں قرآن و سنت کے دلائل کے خلاف بھی فتوے دیتے ہیں، یا منہج صحابہ کے دلائل کے خلاف بھی فتوے دیتے ہیں۔ اور اہل حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو سامنے رکھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو صحابہ کرام اور تابعین کے فہم پر سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور نام کا فرق جو آپ نے بتا دیا، اہل حدیث یہ نسبت ہے حدیث کی جانب، جو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث پر، دونوں چیزوں پر مشتمل ایک لفظ ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور دیوبندی جیسا کہ آپ نے کہا یہ ہندوستان کے ایک علاقے کی جانب نسبت ہے، اور کسی علاقے کی جانب نسبت اس علاقے کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، اور حدیث کی جانب نسبت یہ شرف ہے، مقام ہے، عزت و اکرام ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ محمد ارشد صاحب، ان کو بین کرنے جا رہا ہوں میں، کیونکہ یہ قطر کا ویزا تلاش کر رہے ہیں۔ مختار بن احمد صاحب، کہہ رہے ہیں کہ شیخ پلیز آپ خلافت بنی امیہ اور خلافت عباسیہ پر ایک ویڈیو بنائیے۔ ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے احکامات آپ سیکھ رہے ہیں کافی ہے، اس کے زیادہ اس کو بہت زیادہ آگے چھیڑنا اور اس طرح کے مسائل کو ابھارنے کی کوشش کرنے سے میں سمجھتا ہوں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے۔ خلافت امویہ اور بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے جو معروف شخصیات ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے کارناموں کو پڑھیں، یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ محمد افضل صاحب، ان کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا ہر کسی سے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کی صحیح باتیں لینا چاہیے اور غلط باتیں چھوڑنی چاہیے، اور دلیل دیتے ہیں کہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی پڑھنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی ہے۔ دیکھیے، آپ اپنی بات میں خود اپنی بات کا جواب دے رہے ہیں۔
بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ کیا ہر کسی سے علم لیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر کسی سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ اسلاف امت اور صحابہ کرام صرف انہی لوگوں سے علم لیتے تھے جو قابل اعتماد ہوتے تھے، جن کا تزکیہ کیا گیا تھا۔ اور تابعین کے دور میں ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ مدینہ میں بہت سارے فقہا ایسے تھے جنہوں نے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کیا تھا بلکہ کتابوں سے پڑھ لیا تھا، ان سے تابعین کو علم لینے سے روکا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا کہ ان سے علم نہ لیا جائے۔ تو یہاں پر بنیادی طور سے ضابطہ یہ ہے کہ علم ہر کسی سے نہیں لیا جا سکتا۔ علم اسی سے لیا جا سکتا ہے جس نے قابل اعتماد علماء سے شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط اور منہج سلف کے مطابق علم حاصل کیا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے بھی علم لیا تھا۔ اس بات کو سمجھ لیں، شیطان سے علم لیا نہیں تھا، بلکہ شیطان نے آ کر کے ایک بات بتائی تھی۔ وہ خود نہیں گئے تھے کہ میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور علم لیا ہی نہیں تھا۔ اس نے جو بات بتائی تھی اس بات کی تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے کی کہ میری ملاقات ایسے ایسے فلاں شخص سے ہوئی، اس نے ایسا ایسا بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات سچی کہی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی، تب جا کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتماد کیا۔ اب یہاں پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم بلا توصیے، بلا تزکیے اور بلا تصدیق کے نہیں لیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے بھی علم لیا تھا، وہ شیطان سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ اور کیا وہ اس بات کو گوارا کریں گے کہ شیطان ان کے لیے کوئی درس دے اور وہ اس سے استفادہ کریں اور اس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کریں؟ یہ سب فضول کے دلائل ہیں۔ عقل پر شریعت کے مسائل کو تول کر کے فضول کے جواز تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ علم علماء کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا۔ علماء میں بھی وہ علماء جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق علم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ سلیم علی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ آپ بھی قطر کا ویزا بانٹ رہے ہیں۔ محمد افضل صاحب، ان کا سوال ہے، کیا نماز جنازہ جہری اور سری دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، دونوں طریقہ صحیح ہے۔ اگرچہ اصل یہی ہے کہ صلاۃ جنازہ سری ہونی چاہیے، لیکن جہری کا جواز موجود ہے، طریقہ ثابت ہے، لہذا جہری بھی کی جا سکتی ہے۔ دونوں طریقے درست ہیں۔ ایک تھا نقل سنی، آپ سلام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اگلا سوال ہے عبداللہ بن عمر صاحب کا۔ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں، رکوع کے بعد بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں جیسا تکبیر تحریمہ میں باندھتے ہیں۔ اس کا جواب ایک آدھ درس پہلے آ چکا ہے۔ اصل یہی ہے کہ رکوع کے بعد دوبارہ سے ہاتھ باندھنے کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے وہ قیاس کیا گیا ہے، اجتہاد کیا گیا ہے، لیکن کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی ہے میرا، جو سنابل دعویٰ سینٹر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ میں پروگرام کے بعد لنک آپ کے ان باکس میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے عبداللہ ساگر صاحب کا۔ مختار بن احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ کے مدرسے میں ایڈمیشن مل سکتا ہے؟ جب ایڈمیشن ہوتا ہے تب مل سکتا ہے، اب تو ختم ہو چکا، عید کے فوراً بعد مل سکتا ہے۔ عبداللہ ساگر صاحب سلام کر رہے ہیں،
کہہ رہے ہیں شیخ کلمہ گو مشرک کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اس لیے یہ لوگ قبر پرست ہیں، مزار ہے، کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ جب تک انسان کے اوپر اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہ لگ جائے، جو حکم لگانے کا کام حجت قائم کرنے اور سارے کے سارے نکات کو دیکھنے کے بعد علماء کرام کی ٹیم کا ہے، لہذا جب تک انسان مسلمانوں کی صف میں شامل ہے، جب تک اس کا ذبیحہ جائز ہے، چاہے وہ شرک بھی کرتا ہو تو بھی اس کو مسلمانوں کی صف میں شامل مانا جائے گا۔ شرک کرنا اس کا بہت بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، جس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے اوپر اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہیں لگے گا، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ مکمل کیے بغیر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔